अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि ईरान पर इसराइल के हमले को आज 9वां दिन है, लेकिन ईरान की तरफ से इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला जारी है। अगरचे कि आलमी दुनिया सफारती कोशिशों का आगाज़ कर चुकी है और ईरान से बारहा मरतबा मुतालबा किया जा रहा है, ईरान की क़यादत को कॉल्स की जा रही हैं कि फौरी तौर के ऊपर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जाए। अगरचे कि अमरीकी सदर की तरफ से धमकियाँ मेज़ बयानात भी दिए गए कि ईरान फौरी तौर के ऊपर सरेंडर करे और इसके ऊपर मुज़ाकरात हों, लेकिन ईरान ने दो टोक मौक़िफ़ अपना रखा है कि ईरान मुज़ाकरात का रास्ता उस वक्त अडॉप्ट करेगा जब इसराइल, जिसने इस जहारियत का आगाज़ किया, जिसने ईरान के ऊपर हमला किया, वो इस जंग बंदी का आगाज़ करे। तो ईरान ने इस अज़्म को दोहराया है कि ईरान पूरी ताकत से अपना दिफा करेंगे। ईरान की इसी सूरत हाल के ऊपर अब दुनिया पूरी परेशान है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का इजलास हुआ, जिसके अंदर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया को बावर कराया कि इसराइल और ईरान की जंग के नतीजे में दुनिया ख़तरनाक एक जंग की तरफ बढ़ रही है, लिहाजा वक्त का तकाज़ा है कि फौरी तौर के ऊपर जंग बंदी की जाए। ईरान के दोस्त ममालिक इस सिलसिले के अंदर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन क्या बरतानिया, फ़्रांस, जर्मनी और अमरीका किस हद तक, कितने शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर इस जंग बंदी को करवाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, और अगर ये जंग तूल इख्तियार करती है तो इसके न सिर्फ खित्ते और पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे, इसके ऊपर भी तफसील के साथ बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक नई बुलंदी पर पहुंचे हैं। वाशिंगटन में एक बड़ी बैठक हुई, जिसके दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की एक तारीखी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से भी बड़ी बात की जा रही है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ईरान की सूरत हाल के हवाले से भी अमेरिका इंतज़ामिया को, अमेरिकी सदर को काफ़ी हद तक कायल किया है और तवक्को ये की जा रही है कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर पायदार अमन के क़याम के हवाले से ईरान और इसराइल के मामले को भी हल करवाने में कामयाब होगा। और वहीं पर ब्रिज़रम पाकिस्तान ने भी अमरीकी सेक्रेटरी खारजा को कॉल की है और पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, जिससे ईरान और इसराइल का मामला हल हो सके, अपने काविशों को, अपने रोल को वहाँ पर उन्होंने रियलाइज़ करवाया है। तो इसके ऊपर बात करेंगे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुलाकात कितनी अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान और साथ खित्ते के जो मसाइल हैं, जो तस्वीर तलब मामलात हैं, वो कैसे हल हो पाएंगे। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि जूम पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद, और हमें प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे वाशिंगटन से सीनियर साफ़ी फैज़ रहमान साहब। तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब से। रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आलमी ताकतें मुतहरिक हैं ईरान के ऊपर एक भरपूर हमले करने के बाद, अब वो चाहती हैं कि मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर शुरू हो, ईरान उस मुज़ाकरात का हिस्सा बने और आलमी ताकतों की शराइत के ऊपर ही मुज़ाकरात आगे बढ़ें और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जितनी भी आलमी ताकतों की शराइत है उसके ऊपर वो मनोअन तस्लीम करे, या दूसरे लफ्ज़ों में ईरान सरेंडर कर दे। ताहम उसके जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तो बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है अब से कुछ देर कबल कि ईरान पूरी ताकत से अपना दिफा करेगा और इसका जवाब भी देगा। इस सूरत हाल के बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का इजलास हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल के जनरल सेक्रेटरी ने भी ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार और आलमी ताकतें जो कोशिशें कर रही हैं कि मुज़ाकरात तो होनी चाहिए, इससे लगता है कि आपको फौरी तौर के ऊपर कोई जंग बंदी का रास्ता हमवार हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम आपके लिए और व्यूअर्स के लिए। सबसे पहली बात यह है जी कि जंग बंदी की तरफ आया क्यों गया और आगे हम बढ़ते हैं फिर कि हो सकता है कि नहीं जी। जिस वक्त ये इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, तो शायद सभी को ये फीलिंग होगी जिन्होंने अटैक किया, प्लान किया, सपोर्ट किया कि जी ईरान जो है वो घुटने टेक देगा, कैपिचुलेट कर जाएगा। लेकिन ईरान ने बहुत रेजिलियंस शो की और बहुत महारत के साथ, बहादुरी के साथ, परसिस्टेंस के साथ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जो आज तक जारी है। और वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुई है कि फिर सबको ये एक फ़िक्र पड़ गई कि इसराइल जो है वो अभी टारगेट हो रहा है। और इसराइल में पहली दफ़ा 70 सालों में ये है कि उनके मुल्क में मिसाइल पहुंच रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, ड्रोन्स जा रहे हैं, वहाँ पे तकलीफ देखी जा रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है और बड़ी टारगेटिंग हुई है बड़ी बड़ी अहम मकामात की, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की, न्यूक्लियर की और साइबर इंस्टॉलेशंस की। और यही वजह है मेरा ख्याल है जिसकी वजह से वो मुल्क जैसे जर्मनी ने, अगर आप देखें तो कुछ बहुत ही डिफरेंट बयान दिया था कि जी हमारे आप पे एक डर्टी वर्क जो है वो इसराइल कर रहा है। तो अभी वो सारे के सारे एकदम इकट्ठे हो गए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है जो अभी आप फरमा रहे हैं। जी। तो उसकी
یہ ہے کہ اسرائیل انڈر پریشر آ گیا اور اس کے جو سپورٹر تھے ان کو پتہ ہے کہ جی ابھی جلدی سے سیز فائر ہونا چاہیے. سیکرٹری جنرل نے بھی یہی کہا ہے. جو بریفنگ دی ہے ایٹامک انرجی جو ہے اے اے کے سربراہ ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ کوئی بھی ہمیں شواہد نہیں ملے کہ جی وہ نیوکلیر ویپن بنا رہے ہیں, اور کسی حد تک تباہی کا خدشہ ہے, بٹ موسٹلی ان کے فیسلٹیز جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئی ہیں. لیکن میرے خیال میں انہوں نے ایک بات نہیں کی جو میں اپنے طور پہ ایک اینالائز کر کے ایک ٹھیک. کہہ سکتا ہوں کہ پوری طرح وہ ڈسٹروائے نہیں ہوئی فیسلٹیز. ہم، اور تیسرا جو ہے چائنا نے ابھی اسی طرح ڈیمانڈ کیا کہ فوری طور پہ سیز فائر ہونا چاہیے ٹھیک. اور جنگ بندی اسرائیل کو کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ابتدا اسرائیل نے جی کی. بالکل, تو روس کی طرف سے بھی ایسا ہی مطالبہ آیا. جی جی جی، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور لاسٹ پوائنٹ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کی طرف سے بھی یہ ایک کوشش جاری ہے کہ جتنا جلدی جنگ بندی ہو جائے, کیونکہ ان کو تکلیف ابھی محسوس ہو رہی ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, جو ان کو میں سمجھتا ہوں کسی بھی مسلم کنٹری کی طرح, اور ایران کو جیسے ہم ان کے پاسٹ کو دیکھتے ہیں, ایک تہذیب ہے, 8 سال انہیں پہلے بھی جنگ لڑی جی. اور خوشی کے ساتھ ساری تکالیف سہی, تو وہ تو کھڑے ہیں. ہم، اور اسرائیل کا اس وقت بہت بری طرح افیکٹ ہو گیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات آگے بڑھے گی اور ہوپ فلی سیز فائر ہو جائے گا. رائٹ سر. کب لیکن ہوتا ہے؟ جی آپ سر, آپ خود بھی عالمی میڈیا اور عالمی ڈیفنس اداروں کی رپورٹس پڑھتے ہوں گے. مجھے بھی کچھ رپورٹس پڑھنے کا موقع ملا, جس میں کچھ رپورٹس تو ریڈیو فرانس کی تھیں, پینٹاگون کی رپورٹس کا بھی حوالہ دیا گیا تھا کہ ایران کے پاس جو میزائل کی کیپیبلٹی ہے, جو اس وقت اس کے پاس تیار ہیں, الٹیمیٹلی ایران نے اسرائیل کا جو دفاعی سسٹم تھا اس کو تو اس نے بریک کر لیا ہے. اس کے پاس جو میزائل کی تعداد ہے جو تیار ہیں وہ 60,000 سے لے کے مختلف ان کی جو رینج کے میزائل ہیں وہ 2 لاکھ تک ہے. ہزاروں کی تعداد میں بیلسٹک میزائل بھی موجود ہے. تو ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ کئی سالوں تک اس کنڈیشن میں رہتے ہوئے بھی اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو اسرائیل کی, امریکہ کی بھی ڈیفینیٹلی یہ ان کی ایک ورکنگ ہوگی کہ اب اسی طویل عرصے تک ایران ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے. تو جب اقوام متحدہ اب ایکٹیو ہو چکا ہے, یورپین ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل آگے بڑھے گا, ایران کے مطالبے کے اوپر جنگ بندی کا اعلان کرے گا, پھر مذاکراتی عمل آگے بڑھ سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. جو پہلے آپ نے فرمایا تھا, انہوں نے کہا کہ انکنڈیشنل سرنڈر وہ تو یہ نہیں کریں گے. اچھا. جہاں تک ان کی کیپیبلٹی کا تعلق ہے, مختلف ایسٹیمیٹس ہیں, لیکن یہ سارے کے سارے ایسٹیمیٹس جو ابھی آپ فرما رہے تھے وہ ایران کے فیور میں جاتے ہیں. ٹھیک. ایران نے اپنی جو کیپیبلٹی اور استعداد ہے اس کا مظاہرہ بہت اچھی طرح کیا, اور آئرن ڈوم اور اس طرح جو اسرائیل کے جو ڈیفنس سسٹم ہے جن کے اوپر ان کو بہت ناز تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ امپینیٹریبل ہیں یا انونسیبل ہیں, ان کو انہوں نے پینیٹریٹ کیا. اور خود اسرائیل نے یہ جو ہے ایکسیپٹ کیا ہے کہ 65% میزلز جو ہیں ان کے افیکٹولی ٹارگٹ کے اوپر لگے ہیں. جی تو اگر آپ 65% وہ خود کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں زیادہ ہوں گے. جی بالکل. اور دوسری بات آ رہے ہیں جی کہ ان کے اندر 2 چیزیں ہیں جی. ایک تو اسٹاک پائلز کا مختلف ایسٹیمیٹس ہیں, ان کا کچھ بندہ کہہ نہیں سکتا کوئی بھی شیورٹی کے ساتھ, بٹ اٹ مینس کہ ان کے پاس اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں میزائل جو ہیں, جو بیلسٹک میزائل وہ تو موجود ہیں, بالکل ٹھیک. چھوٹے ڈرونز, میزائل, راکٹس وہ بھی موجود ہیں. جی ایران جو ہے ایک ریزیلینٹ کنٹری ہے, بالکل صحیح. اور انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بیراجز فائر کیے ہیں لیئرز میں. جی تو وہ ان کے اندر کیپیسٹی ہے کہ اس کو آگے فارورڈ لے کے جا سکتے ہیں. جو شروع میں جو ان کے کنٹری کے لیڈرز ہیں انہوں نے کہا تھا جی 2-1 ہفتے تو ہم آرام سے جو ہے اس جنگ کو کم از کم لڑتے رہیں گے اور ہم نہیں روکیں گے. ابھی بالکل ٹھیک. آتے ہیں کہ اسرائیل روکے گا کہ نہیں روکے گا, جی سب اور سے بڑا یہ سوال یہ ہے, ایگزیکٹلی ہر طرف سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے. جی جی. تو میرے خیال میں جی اسرائیل کی طرف سے یہ اس میں آمادگی ضرور ہے, بظاہر وہ بولیں نہ بولیں, لیکن جس وقت 2 اہم اجلاس اس وقت ایک دفعہ میں ہو رہے ہیں, ایک وقت میں ہو رہے ہیں, جینیوا میں بھی اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا بھی اجلاس ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بڑی قوتیں ہیں, امریکہ اور باقی لوگ, وہ یہ کام اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی اس میں تائید و حمایت یا خواہش شامل ہے. ٹھیک. جنرل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے عرض کیا ہے کہ بالکل ایسے ہی نظر آ رہا ہے جیسے ایک دم سفارتی سطح پہ عالمی محاذ ایک سرگرم ہو گیا ہے کہ فوری جنگ بندی ہونی چاہیے. سیکرٹری جنرل جو ہے یونائٹڈ نیشن وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں, اور جو طاقتور ممالک ہیں جیسے چین ہے, باقی لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں.
یہ جو جنگ بندی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، یہ تو ہو جائے، کیا اسرائیل جس نے جو یک طرفہ ایک جنگ شروع کر رکھی ہے فلسطینیوں کے خلاف، کیا ایران کی طرف سے یہ مطالبہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ جنگ بندی ہوگی، جو مظلوم نہتے لوگ ہیں فلسطینی، جو تقریباً 80,000 کے قریب لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جن میں معصوم بچے خواتین بھی شامل ہیں، کیا وہاں بھی جنگ بندی ہوگی یا صرف اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی ہوگی؟ جی سب سے پہلے تو اسرائیل ایران کو لیتے ہیں جی، اور پھر دوسری طرف جاتے ہیں جی ہم پیلسٹائن غزہ کی طرف سے۔ یہاں پہ ایران نے چونکہ ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور ایک ریزیلینس شو کر رہے ہیں، ایک ان کا اپنا جو پین تھریش ہولڈ ہے وہ بہت اوپر تک ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے شہادتیں برداشت کر سکتے ہیں، نقصان برداشت کر سکتے ہیں، کہ انہوں نے پہلے بھی 8 سالہ جنگ لڑی۔ اور جو اسرائیل کی طرف سے ابھی میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایفرٹس، جس وقت ایک دم آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی متحرک نظر آتی ہے جی کہ جی ایک دم سیز فائر کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے امریکہ، ویسٹرن پاورز اور اسرائیل جو ہے ان کی رضامندی شامل ہے۔ ابھی آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل وہ غلطی مانتے ہیں نہیں مانتے، ایران کیا انسسٹ کرتا ہے، کیا وہ سارا کچھ مانا جاتا ہے یا نہیں، وہ ذرا مشکل سے آدمی کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ایران جو ہے ایک رسپیکٹیبل جو ہے سیز فائر چاہے گا۔ اور میری طرف سے، اپنی طرف سے یہ پوائنٹ یہ ہے جی کہ اصل میں زیادتی تو اسرائیل نے کی ہے، جی اور ڈیفینیٹلی سب کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ جاہریت تو ان کی طرف سے یہ شروع کی گئی تھی۔ میرے خیال میں ایران جو ہے اس وقت تک یہ لڑتا رہے گا، جواب دیتا رہے گا جب تک سیز فائر نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک سر، میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا، جب ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی بات کر رہے ہیں تو پاک امریکہ تعلقات بھی تاریخ کی ایک نئی سطح پر پہنچے ہیں، اور واشنگٹن کے اندر ایک بڑی بیٹھک ہوئی اور دنیا نے دیکھا کہ امریکی صدر یہ کہہ رہے تھے کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے ملاقات کرنا، ان کو زہرانے پر مدعو کرنا ان کے لیے باعث فخر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب دنیا اس بات کو آبزرو کر رہی تھی تو نہ صرف ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے جو دشمن ملک ہے اس نے بھی بے پناہ قسم کا پروپیگنڈا کیا اور مختلف قسم کی غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی کہ اس ملاقات کے دوران خدا نہ خواستہ ایران کے خلاف کچھ فیصلے ہوئے ہیں، پاکستان اڈے دینے جا رہا ہے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے، اور اس ملاقات کا ممکنہ طور کے اوپر آنے والے دنوں میں کیا مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے بھی؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا وہاں پہ جانا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک ایکول فوٹنگ پہ ملنا، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 1 to 1 ملاقات تھی، جو گھنٹے کے لیے تھی 2 گھنٹے ہو گئی۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ پورے ملک کے لیے ایک فخر کی بات ہے، اور وہ گئے ہیں آن دا بہاف آف پاکستان، آن بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان، اور وہاں پہ کوئی میرے خیال میں وہ ایسے نہیں گئے کہ اونلی ایز اے ملٹری کمانڈر۔ نمبر 2 بات یہ ہے جو خطے کے لحاظ سے آپ فرما رہے ہیں، جی میرے خیال میں بات چیت ہوئی ہوگی، اس میں یہ 3-4 چیزیں تو بے حد ہوں گی۔ سب سے پہلے تو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو سیز فائر ہوا ہے اور اس کے اندر ایک پرومس تھا کہ کشمیر کے اوپر بات چیت ہوگی، انہوں نے اس پہ ضرور زور دیا ہوگا کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے گڈ آفیسز یوز کریں اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان نیگوسیشن شروع ہو، کشمیر کا مسئلہ حل ہو اور ایک لانگ ٹرم یہاں پہ پیس آئے۔ نمبر 2، انہوں نے یہ بھی ان کو ایڈوائز کیا ہوگا کہ آپ کو جنگوں میں نہیں شامل ہونا چاہیے، اور خواہ یہ جنگ ہو ایران جی کی، خواہ جنگ ہو پیلسٹائن میں، خواہ جنگ ہو یوکرین میں، ان جنگوں کو ختم کروانا ہے۔ ابھی آتے ہیں ہمارے تعلقات اور جو ہماری پاکستان اور کی ایک عزت بڑھی ہے اور جو بہتری ہوئی ہے تعلقات میں، جی اس میں کوئی بات نہیں جی کہ بہت پہلے کچھ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے ایرریلیونٹ ہو گیا، مطلب یہ کہتے تھے جی کہ آئسولیٹ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے، ایگزیکٹلی اور امریکہ کا اس خطے میں ایک پولیس مین کا کردار ہے۔ وہ مت جو ہے ٹوٹ گئی پاکستان انڈیا کی وار میں، پاکستان نے توڑ دی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ان کا ڈائریکٹ بلانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ میں اور پریزیڈنٹ آف امریکہ میں ایک ڈیزائر ہے کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے ری سیٹ کرنا ہے، ری انگیج کرنا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب پاکستان کو افغانستان سے جوڑ دیا گیا تھا، ایف پیک کہتے تھے، وہ ڈی ہائفنیٹ ہو کے ہندوستان اور پاکستان ری ہائفنیٹ ہو گیا۔ ناؤ اٹ از انڈیا پاکستان، پاکستان انڈیا، جیسے پہلے زمانے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین ہمارے ساتھ تھے میجر جنرل ریٹائر رضا محمد صاحب۔ رضا محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں پر رہیں گے اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سینئر صحافی
فیض رحمان صاحب واشنگٹن میں موجود ہوں گے اور ان سے جانیں گے کہ واشنگٹن کی کیا حالات ہے، کیا صورتحال ہے۔ بڑا امپورٹنٹ دورہ رہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ان سے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کر رہے ہیں واشنگٹن سے سینئر صحافی فیض رحمان صاحب۔ فیض رحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ فیض رحمان صاحب، سب پاکستانیوں کی بلکہ سبھی کی نظریں واشنگٹن پر جمی ہوئی ہیں، جہاں پر پاک امریکہ تعلقات ایک نئی بلندیوں پر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک بڑی اہم تاریخی ملاقات ہوئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ملاقات کا جو دورانیہ طے تھا وہ غالباً 45 منٹ سے 1 گھنٹے تک تھا، اور 2 گھنٹوں تک یہ ملاقات رہی، اور جو خطے کی صورتحال تھی، اور بالخصوص پاکستان نے مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص میں جو ایک عظیم الشان کامیابی حاصل کی، اس کے بعد اس ملاقات کا ہونا اس کی بہت زیادہ ڈیفینیٹلی امپورٹنس ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اس ملاقات کے بعد اگرچہ کہ کچھ سٹیٹمنٹ آفیشلی ضرور جاری ہوئی ہیں اور برطانوی اخبارات نے بھی کچھ کوٹ کیا ہے، میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا، آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ کے بھی ڈفرنٹ آفیشلز کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہوگا، اس ملاقات کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، بالخصوص پاکستان اور آنے والے دنوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، وہ دفاعی شعبے میں ہوں یا وہ تجارتی شعبے میں ہوں، اور خطے کی صورتحال کے حوالے سے کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ ظاہر ہے ایک انتہائی غیر معمولی ہے۔ جب ہم یہ انتہائی غیر معمولی میں کہہ رہا ہوں تو یہ صرف اس لیے نہیں کہ الفاظ کا استعمال یا لفاظی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ واقعتاً، اور اس ملاقات کی کئی جہتیں ہیں، کثیر الجہت ملاقات تھی، اور جیسے کہ اب آپ نے خود فرمایا کہ خود اب عالمی جو میڈیا ہے وہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ایک بہت ہی اہم اس پہ کردار ادا کیا ہے، خصوصاً اسرائیل ایران کی جنگ کو جو ڈیفیوز کرنے میں، ٹینشنز کو ڈیفیوز کرنے میں، اور صدر ٹرمپ کو آمادہ کیا کہ وہ اس تنازع میں براہ راست شامل ہونے کے بجائے دو ہفتے دیں اور سفارتکاری کو موقع دیں، تاکہ ایک معاملات کچھ بہتری کی طرف ہوں، اور ریجنل جو ایک چیز اس کی جو آؤٹ کم ہو سکتا ہے وہ اس کو ہم اس ڈیمیج کو منیمائز کر سکیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک تو عالمی میڈیا، پھر ابھی خود ایک بڑے مشہور بھارتی صحافی جو پروین سہانی صاحب، ان کے بھی ایک ویڈیو بھی میری نظر سے گزرا، انہوں نے یہ کہا کہ فیلڈ مارشل نے صدر ٹرمپ کو یہ بھی باور کرایا کہ اگر آپ جنگ میں کودیں گے تو رشیا اور چائنا ہر قیمت پر ایران کا دفاع کریں گے۔ اچھا، اور یہ بیسیکلی آپ ایک اس سے اندازہ لگا لیں اس کی مطلب میں کہنا چاہتا ہوں انارمٹی کا۔ یہ تو بڑا گریٹ رول پلے کیا جی پھر پاکستان مطلب اگر یہ جی ہاں بالکل، اگر یہ بالکل جا کے تو اس کا مطلب، اور پھر دوسری بات، ان کی اس وارننگ کو، اس بات کو بتانا، اور پھر خود صدر ٹرمپ کی یہ خواہش کہ وہ اپنے آپ کو ایز اے مین آف پیس، ایز این اینٹی وار پریزیڈنٹ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی لیگیسی کے لیے بہت برا ہوگا کہ اگر ایک ایسا ملک جو کہ اس سے پہلے ہر جنگ ہار چکا ہے، آپ دیکھیں افغانستان میں امریکہ کے ساتھ کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، ویتنام میں کیا ہوا، اس سے پھر اور آگے پیچھے جائیے، کوریا وار وغیرہ، تو ہماری جو ایک تاریخ ہے جنگوں کی، اس میں کوئی ہمیں بہت زیادہ اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا۔ اتنی بڑی جنگ، اور وہ بھی ایران جیسی ایک اتنی پراؤڈ قوم جو کہ ہزاروں سال سے ہے اور جس پر آج تک کسی نے حکومت نہیں کی، آپ وہاں پر جا کر وہاں رجیم چینج کی بات کریں اور وہاں یہ بات کریں کہ ہم سب کچھ بدل دیں گے، ایسا ہونا ناممکن ہے، اور اس کے لیے بے پناہ نقصانات اٹھانے پڑیں گے پوری دنیا کو۔ تو یہ تو دیکھیے، میں اس میں جو بات مختصراً کہنا چاہوں گا، اور اس کے بعد آپ سے اجازت بھی چاہوں گا، کہ اس وقت ہمارے ساتھ بہت اچھا کام یہ ہوا ہے پاکستان کے لیے، اور میں بحیثیت ایک پاکستانی امریکن، ایک مجھے واقعی اس بات پر فخر ہے کہ آج پاکستان اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کو امن کے حوالے سے جانا جا رہا ہے پوری ویسٹرن کیپٹلز میں۔ ہی ہیز بین نون ایز اے مین آف پیس۔ آن دی ادر ہینڈ، اگر آپ دیکھیں کہ بھارتی وزیر اعظم مودی صاحب کو وار مانگرر، یعنی ایک ایسی شخصیت جنہوں نے کہ جنگ کو ہوا دی، جنہوں نے بلا جواز لوگوں پر حملے کیے، غریبوں کو اور معصوموں کو مارا، تو آج ان کی حیثیت جو ہے بہت ڈمنش ہوئی ہے، اور پاکستان ایٹ لیسٹ فار اے چینج اس وقت ایک پر امن اور امن کے داعی کی حیثیت سے ایک سامنے آیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی کوششوں کا کھلے دل کے ساتھ اعتراف کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ وہاں سیاسی
جو معاملات ہیں وہاں مشکلات ہیں پاکستان میں، لیکن جو رول یہاں پر پلے کیا گیا ہے فیلڈ مارشل نے اور ان کی ٹیم نے، وہ انتہائی قابل ستائش ہے. اور اس کا ذکر جیسے کہ میں کون اور چے پدی کا شوربہ، لیکن جو خود صدر ٹرمپ نے اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے کہا کہ he was honored to meet him اور he liked him. اور پھر دو باتیں بہت اہم، ایک بات اور میں کہوں گا پھر اس کے بعد اجازت دیجیے گا مجھے. انہوں نے کہا کہ دو اہم لوگوں نے وہ نیوکلیئر وار کو روکا ہے بر صغیر میں، ساؤتھ ایشیا میں، ایک صدر مودی وزیر اعظم مودی، اور دوسرے عاصم منیر کی طرف اشارہ تھا. تو دیکھیے ان دونوں کو انہوں نے ایکویٹ کیا. اب اس سے آپ جو بھی مطلب نکالیں وہ آپ کے ناظرین پر ہے. بالکل ایسا. وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ عاصم منیر صاحب سے ملنا میرے لیے بڑا قابل فخر ہے. میں سر یہ تھوڑا سا آپ کا ٹائم ضرور لینا چاہوں گا، یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ فیلڈ مارشل نے جہاں امریکی صدر سے غیر معمولی ایک تاریخی ملاقات کی، وہیں پر پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بھی بہت افیکٹو ایک انہوں نے خطاب کیا، اور اس کے ساتھ امریکن تھنک ٹینک کے ساتھ اور انٹرنیشنل میڈیا پرسنل کے ساتھ بھی انہوں نے ایک بڑی اچھی ایک سیٹنگ کی. وہاں سے کیا فیڈ بیک ملا پاکستانی کمیونٹی کا، اور کیا انہوں نے اپنا ویژن اور آنے والے دنوں کی ایک پکچر پورٹری کی سب کے سامنے؟ دیکھیے کمیونٹی کے ساتھ جو ان کی ملاقات تھی بہت پرجوش تھی. 300 سے زیادہ لوگ وہاں موجود تھے، اور وہ ایک ورکنگ ڈے اور وہ بھی شام کا وقت. واشنگٹن میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ایسے موقع پر جبکہ ٹریفک کی انتہائی بری حالت ہو وہاں پہنچنا، تو ایسے اور پھر موسم، اس کے باوجود وہاں پہنچے لوگ اور انتہائی پرجوش انداز سے ان کو ویلکم کیا گیا. ان کی بات سنی گئی، تقریباً 1.5 گھنٹے تک انہوں نے بات کی. پھر اس کے بعد سوال جواب ہوئے. سوال جواب میں انہوں نے بالکل بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، پوری شفافیت کے ساتھ ایک ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک جسے کہتے ہیں وہ کی کمیونٹی کے ساتھ. کوئی چیز انہوں نے لگی لپٹی نہیں رکھی، اور بالکل پورے کینڈور کے ساتھ ہر ایک کا جواب دیا. تو اچھا پھر اس کے بعد جو دوسرے جو ان کی جو انٹریکشنز ہوئے، جیسے خود آپ نے فرمایا کہ تھنک ٹینک کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، اور دوسرے جو یہاں انفلوئنشل لوگ ہیں ان کے ساتھ، تو پاکستان کے لیے یہ ایک اچھا ٹرپ ثابت ہوا ہے، پاکستانی قوم کے لیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ پاکستان کا اب یہاں جو ایک امیج ہے اچانک ایسا ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو، ہم کو سمجھا رہا ہے کہ ہاں بات یہ تو پرامن لوگ ہیں، اور ان پر جو ہے ہمیشہ سے جنگ تھوپی جاتی رہی ہے، اور ان کے وہ جو مسائل ہیں کہ ان کا تو پانی تک روکنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور اس پہ ان کی ٹیم کے اور فیلڈ جی فیض رحمان صاحب، بالکل پورے ہر پاکستانی کو اس بات کا فخر ہے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے پذیرائی کی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے لیے انڈیا کے لیے کتنی پریشان کن بات ہے کہ جو مودی سرکار ہے جو اس سر آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو دیکھ رہے ہیں واویلا جو مچا ہوا ہے پڑوس میں آپ کے، اور پھر جیسے میں نے ابھی خود درج کیا کہ بالکل ان کے میڈیا سے بھی یہاں ہے. ہاں، اور جس طرح پذیرائی دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پاکستانی جو فیلڈ مارشل ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے آنے والے دنوں کے لیے، جو چودراہٹ کا جنوبی ایشیا کی بڑے عرصے سے خواب دیکھ رہا تھا؟ ہاں وہ تو خواب تھا جی، ختم ہو چکا ہے. دیکھیے میں جو اس میں جو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں مختصراً وہ یہ کہ ہم پاکستان اب ایک پرامن اور امن کے دائی کے طور پر ابھرا ہے پوری دنیا میں، خصوصاً واشنگٹن اور دوسرے ویسٹرن کیپٹلز میں. بالکل صحیح. اور نیو دہلی اور ہمارے جناب مودی صاحب وزیر اعظم، بھارتی وزیر اعظم، اب ان کو ایز اے وار مانگر، یعنی وہ شخصیت جنہوں نے جنگ کو ہوا دی اور امن کے لیے خطرہ بنے، اس کے طور پر ان کو دیکھا جا رہا ہے. تو یہ پاکستان کی سفارتکاری کی، پاکستان کی کامیابی بحیثیت ایک قوم انتہائی شاندار کامیابی ہے، انتہائی. یعنی دیکھیے میں آپ یقین کریں گزشتہ 40 سال سے زیادہ مجھے اس ملک میں رہتے ہوئے ہو گئے، آج تک میں نے اتنا پازیٹیو اس وقت ہوا تھا افغان جہاد کے وقت ضرور 79 میں، اور اس کے بعد جب ریگن صاحب تھے اور جب ضیاء صاحب اور ان کی جو ملاقاتیں وغیرہ، تو اس وقت ضرور پاکستان کے لیے ایک بڑی ایک پازیٹیو یہاں پر ایک امیج تھا. لیکن اس کے بعد اب آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت تو آپ ایک جنگ کا حصہ بن کر آپ نے پازیٹیو امیج بنایا تھا، آج آپ ایک جنگ کو روک کر بالکل اور ایک جنگ جیت کر، دیکھیے بڑی ڈسٹنکشن ہے اس میں، میرے الفاظ کو ذرا پلیز غور سے سنیے کہ آپ آج ایک جنگ کو روک کر اور ایک جنگ جیت کر فاتح بن کر ایک عزت حاصل کر رہے ہیں دنیا میں. ضیاء الحق صاحب نے ایک جنگ کا حصہ بن کر یہاں پر اپنا امیج بہتر بنایا تھا پاکستان نے، لیکن آج ہم نے ایک جنگ کو روک کر
بالکل ٹھیک. اپنا امیج بنایا ہے. فیض رحمان صاحب بہت شکریہ، آپ کا قیمتی وقت آپ نے دیا اور بڑی سیر گفتگو کے ساتھ. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد خواجہ متین صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خواجہ صاحب، ایران کی صورتحال کے اوپر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، وہاں پر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی مطالبہ کیا، دیگر ممالک کی طرف سے بھی پرزور مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور کے اوپر جنگ بندی کی جائے. اگرچہ کہ ایران کی طرف سے یہ مطالبہ تاحال نہیں کیا گیا، اور جیسے کہ امریکی صدر نے تھریٹ کیا تھا کہ فوری طور کے اوپر آپ سرنڈر کریں، جنگ بند کریں. ایران یہ کہتا ہے کہ مذاکرات میں کرنے کو تیار ہوں، پرامن طریقے سے ہم رہنا چاہتے ہیں، لیکن جنگ جس نے آغاز کیا، جنگ کا روکنے کا اناؤنسمنٹ بھی وہیں سے ہونی چاہیے اسرائیل کی طرف سے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اب تک ان 9 دنوں کے اندر کس طریقے سے ایران نے اسرائیل کو اب تک ریٹیلیٹ کیا ہے اور پوری دنیا کو ایران نے سرپرائز دی ہے؟ اچھا بٹی صاحب، پہلے تو یہ جو آج کی بات ہے، ساری جو طاقتیں ہیں، عالمی طاقتیں، یہ جو ان کی پشت پر ہیں بیسیکلی اسرائیل کی، تو آج جنگ بندی ان کو کیسے یاد آ گئی؟ آج بڑا خطاب کیا ہے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی جی. ایران کے، ہیومن رائٹس کونسل میں جنیوا میں. انہوں نے کہا جا رہے تو یہ ہے، آغاز تو اس نے کیا ہے، ہماری فوجی قیادت کو تو اس نے نشانہ بنایا ہے، تو جنگ ہم نے کیسے بند کرنی؟ جنگ اس نے بند کرنی ہے جس نے شروع کی ہے. بڑی صائب اور مدلل بات کی ہے جو آج ان کو گفتگو کی. آتے ہیں 9 روزہ جنگ کے اوپر. جنگ کا آغاز کیا بالکل بے بنیاد، دنیا کے تمام قوانین اٹھا لیں، ان کو تہس نہس کر کے جو عالمی دہشت گرد ہے نیتن یاہو، اس نے ایران کی ساری فوجی قیادت کو اڑایا. اس کے بعد ان کے سائنٹسٹ تھے، ان پر نشانہ بنایا اور پھر ان پر اٹیک بھی کیا، سویلین آبادی کو بھی نشانہ بنایا. اب آ جاتے ہیں، جب وہ آپ نے اتنا بڑا تو حملہ کر دیا، تو مجھے صرف 12 گھنٹے میں نے دیکھا ایران کو تھوڑے سے سکتے میں ہے، لیکن انہوں نے فوری کم بیک کیا. اب ایرانی قوم کی جیسے کہ رہبر معظم نے جو بات کی ہے وہ بڑی غور طلب بات ہے. جب انکنڈیشنل انہوں نے کہا نا کہ آپ سرنڈر کریں، ٹرمپ نے ان کو دھمکی بھی دی، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے رہبر معظم نے کہ جو لوگ ایران کی تاریخ جانتے ہیں، جو ہماری قوم کو جانتے ہیں، ہمارے لوگوں کے جذبے کو جانتے ہیں، وہ کبھی بھی ایرانی قوم کو دھمکی نہیں لگاتے. آپ ان کی قبل از اسلام سے لے کر اسلام کے بعد یہ ساری تاریخ جن سے واقف ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب امام خمینی نے ایک تحریک شروع کی تھی، اس وقت جو ایک امریکہ کی ٹاؤٹ حکومت تھی رضا شاہ پہلوی کی، اس وقت امریکہ نے پوری کوشش کی تھی ان کو بچانے کی، لیکن رضا شاہ پہلوی کو بھاگ کر جانا پڑا تھا اور اپنی جان چھڑانی پڑی تھی. ابھی بھی جو صاحب لوگ ہیں ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اس طرف نہ جائیں. اب ایران پر جنگ مسلط ہو گئی ہے، اور ایران کو عراق کے ساتھ انہوں نے 8 سال ایک جنگ لڑی ہے، اس سے بھی واقف ہیں جنہوں نے لوگوں نے وہ جنگ دیکھی ہے. 40 سال سے ایران پابندیوں میں ہے، کسی ملک سے کبھی کوئی قرضہ نہیں لیا. انہوں نے اپنے طور پر جیسے تیسے ہیں انہوں نے جینا سیکھ لیا ہے. اب ایرانی جو ان کی لیڈرشپ ہے، ان کے آپ کا باڈی لینگویج دیکھ لیں، وہ جنگ میں پوری طرح داخل ہو چکے ہیں. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے جنگ سال ہو، 2 سال ہو، 5 سال ہو، ہم نے اس جنگ کو اب لڑنا ہے. جارحیت جو ہم پر مسلط کی گئی، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. ایران نے تحمل کا مظاہرہ کیا جب اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا ایران کے اندر. اس سے قبل جب جنرل سلیمانی کو شہید کیا گیا، اس وقت بھی ایران نے سائنٹسٹ کو بھی شہید کیا گیا، کافی مرتبہ ان پر حملے کیے گئے، وہاں کاروائیاں کی گئی خفیہ طور پر. لیکن اب اس وقت ایران نے ایک کھلی جنگ نہیں چھیڑی تھی، اب وہ اس جنگ میں داخل ہو گئے ہیں. اب جیسے کہ نیتن یاہو کی چیخو پکار یہ بتا رہی ہے کہ ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں 2 زخمی ہو گئے، کبھی 4 زخمی ہو گئے. بلڈنگوں کی تباہی تو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا خالی بلڈنگیں لوگوں کے بغیر ہی ہیں؟ یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. سارے میڈیا پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور اس لیے ویڈیو کو وہاں سے بے دخل کر دی گئی. اردن سے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اب جو ان کی چیخیں ہیں، جو نیتن یاہو کی اور ان کے سرپرستوں کی، یہ واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ جو انہوں نے ایک پلان بنایا تھا، جیسے مودی نے بنایا تھا ہمارے خلاف ایک پلان، وہ بری طرح بکھر چکا ہے. اب اس جنگ کا جس نے جارحے ہے اس نے پہلے جنگ بندی کرنی ہے. اس سے قبل میں سمجھتا ہوں جو 1 سال سے جو مظلوم فلسطینیوں کو، جن کے معصوم بچے، جس پر یورپ بھی سیکھ پا ہے، سراپا احتجاج ہے، ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ وہاں بھی فوری طور پر حملے بند ہونے چاہیے. اور عراق کے ساتھ بھی جو ایران کے ساتھ معاملہ ہے، یہ بھی پہل کس نے کرنی ہے؟ جس نے جارحیت کی ہے. بالکل، وہ یہ تو جنگ لڑنے پر آمادہ نہیں، وہ تو ابھی بھی امن اور صلح کی بات کر رہا ہے ایران. اس پہ ایران حق پہ ہے. آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں جو جیسے پاک بھارت جنگ میں
جارح تھا بھارت جی۔ اور ہم حق پر تھے تو اللہ نے ہمیں فتح دی تھی. اس جنگ میں ایران جو مظلوم ہے، جارح ہے اسرائیل، تو اب اس جنگ میں بھی اس کو شکست فاش ہوگی، دیکھیے گا آپ، بلکہ ہو ہی چکی ہے اگر وہ اس کا اعلان نہیں کر رہے، اسی لیے ان کے عالمی سرپرست اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. بالکل ٹھیک. نہ صرف اسرائیل کو جنگ روکنی چاہیے بلکہ جنگ روکنے کے بعد اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت کے اندر انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا اور جنگی جو جرائم اس نے مرتکب ہوا ہے اسرائیل، اس کے خلاف مقدمہ بھی ضرور چلنا چاہیے. آگے بڑھتے خاص صاحب، پاکستان امریکہ کے تعلقات ایک نئی بلندیوں پر ہیں اور واشنگٹن کے اندر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تاریخی ملاقات ہوئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. 45 منٹ کی ملاقات 2 گھنٹوں پر محیط رہی، بہت سی چہمگائیاں ہوتی رہیں. آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے امریکی صدر نے اس ملاقات کو لیا ہے اور دنیا کو وہاں سے پیغام گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خطے کی صورتحال ہے، بالخصوص پڑوسی ملک کی جو صورتحال ہے اس وقت جو وہاں پر ماتم بپا ہے، اس کنٹیکسٹ میں کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس ملاقات کو اور اس کے فیوچر میں اس کے آؤٹ کم کو؟ 3 پہلو ہیں بٹی صاحب اس ملاقات کے. پہلی جو بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں یا کوئی اور ان کو مل کر واپس جب آتے ہیں تو آپ کو ماضی میں یاد ہوگا، نام نہیں میں لیتا، کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آ گیا. جو بھی امریکن پریزیڈنٹ کو مل کر آتا ہے جن کی پذیرائی ہوتی ہے تو وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اس شخصیت سے ملاقات کی ہے. تو آج جو دنیا کی سب سے طاقتور شخصیت ہے وہ ملاقات کر کے بلایا جاتا ہے. ان کو کس لیے بلایا جاتا ہے اس کا پس منظر میں بتاؤں گا آپ کو. پہلے یہ بات ان کو بلایا جاتا ہے تو امریکن پریزیڈنٹ اور ٹرمپ جیسی جو ایک جن کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، وہ کیا منہ سے کیا کس وقت کیا جملہ نکالیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا جو فیلڈ مارشل ہے ان سے ملنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ بات انہوں نے غیر ارادی طور پر کہی ہے، بالکل ہوش و حواس کی حالت میں کہی ہے نا. اب پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو مل کر آتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا. آج جو شخص مل کر جو باہر بیٹھا امریکن پریزیڈنٹ خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے لگا کہ مجھے اعزاز مجھے ملا ہے اس بات کا. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب پاک بھارت جنگ عروج پر تھی، جب پھینٹی لگائی پاکستان نے بھارت کو، تو مودی سرکار چیختی ہوئی پہنچی امریکہ. تو جب امریکن جو پریزیڈنٹ ہے اس نے فون کیا آرمی چیف کو، انہوں نے ایک درخواست ڈالی کہ جی آپ جنگ بند کر دیں. جب ان کو پتہ چلا کہ اس ملک میں کس کے ہاتھ میں بٹن کس کے ہاتھ میں ہے تو انہوں نے ان کی بات کو تسلیم کیا. تو انہیں یہ لگا کہ بر صغیر کی وہ شخصیت جو اس وقت فیلڈ مارشل جنرل جن کے ہاتھ میں امن کی کنجی ہے. میں نے ایک فون کال کی، بھی کنجی ہے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت بھی اسی کے پاس ہے. صلاحیت اسی لیے تو بھارت چیختا ان کے پاس گیا نا. یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ جو گفتگو انہوں نے باہر آ کر کی ہے کہ انڈیا گیا ہے جنگ رکوانے کے لیے، تو انہوں نے جب بات کی انہوں نے اس کو آنر کیا. اب جب کسی کی آنر کرتے ہیں بٹی صاحب، آپ کسی کی فون کال کی کسی عزت رکھ لیتے ہیں، تو وہ شخصیت نے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے شکریہ کے لیے اپنے جو پرائم منسٹر ان کا پریزیڈنٹ کا جو گھر ہے وائٹ ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں وہاں بلا کر انہیں کھانا کھلایا ہے. ان کے وہ شخصیت تو میں دیکھوں کہ کیسی شخصیت ہے. اور جو گفتگو ہوئی جیسے آپ نے کہا 45 منٹ سے 2 گھنٹے تک طوالت اختیار کر گئی، وہ اس وجہ سے ہوئی. پہلا اس کا جو میں نے بتایا کہ ایک پس منظر کیا تھا ملاقات کا. اب انڈیا پاکستان تعلقات پر بات ہوئی ہے وہاں جی، جس میں مسئلہ کشمیر ڈسکس ہوا ہے. تو ابھی بھی واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو رول پلے کیا، جو پاکستان نے اپنی اسٹریٹجی رکھی ہے، اس کا امپیکٹ آج بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے امریکی صدر کے بیانات سے واضح طور پر. یہ جو آپ دیکھیں جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے جب یہاں کو جو شخص وزیر اعظم تھا وہ ٹیلی فون کی کال نہیں مل رہی تھی. تو آج دیکھیے وہی پاکستان ہے جو فیلڈ مارشل ہیں، انہوں نے کچھ اپنی طرح سے جیسے تو نہیں ملاقات کی نا. یہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کی حیثیت سے نا، یہ پوری پاکستانی قوم کی پذیرائی ہے نا. یہ ملک پاکستان کا جو جھنڈا وہ بلند ہوا ہے نا، یہ پورے ملک کی عزت ہوئی ہے. اور آنے والے دنوں میں اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں، جو اس کے امپیکٹ ہیں، وہ آنا شروع ہوں گے. ایک تو ملاقات ہوگی، کچھ باتیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بتا دیں، باقی بھی چیزیں ڈیفینیٹلی وہاں 2 گھنٹے میں بٹی صاحب 2 گھنٹے میں بڑی باتیں ہو جاتی ہیں. ہم 1 گھنٹے میں پوری دنیا ڈسکس کر لیتے ہیں ادھر بیٹھ کے پروگرام میں، تو 2 گھنٹے میں تو پتہ نہیں کیا بات. آنے والے دنوں میں جو اقدامات ہوں کہ ان ملاقات کی جو نئی جہتیں ہیں، جو نئے پاک امریکہ تعلقات مضبوط ہونے جا رہے ہیں، جس کی انڈیا کو بھی تکلیف ہے اور یہاں بھی کچھ لوگوں کی تکلیف ہے، ان کو بھی جلد افاقہ ہوتا دیکھیں گے. جلد افاقہ ہوتا ہوگا، ان کو بھی محسوس ہوگا. خواجہ متین سے بہت تفصیل کے ساتھ اس ملاقات کے حوالے سے اپنا انالیسس دی، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان صرف مشرق وسطیٰ کے اندر پائیدار امن کا خواہ ہے، بلکہ اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ بھی پاکستان اپنے تمام تصفیت معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد
کشمیر کا درینہ ایک مسئلہ بھی حل ہونے کی راستہ ضرور ہموار ہوگا۔ ناظرین آج کے لیے اتنے ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔